बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल-आदात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। जाफरी साहब से आज बात करनी है जी 27वीं तरमीम के हवाले से। 27वीं तरमीम अब तकरीर सेनेट से पास हो गई, कुछ शिकें नेशनल असम्बली से भी हो गई। अब आगे क्या ये फ़ाइनल हो जाएगी? और इसमें कुछ शिकों पे एतराज़ भी किया गया। क्या ये एतराज़ के बाद ये तरमीम कंप्लीट हो जाएगी? और बात तो 28वीं तरमीम की भी हो रही है और 28वीं तरमीम भी होगी। अचकज़ई साहब के भी बहुत सारे बयानात हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। बिलावल साहब के भी हैं 18वीं तरमीम के हवाले से, और उसके अलावा ख़ान साहब के भी बयानात हैं जो बैरिस्टर गोहर के ज़रिए बाहर आए हैं, वो भी बात करूँगा। सबसे पहले बात करूँगा जी 27वीं तरमीम के हवाले से। जाफरी साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं सर? मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है सर। सर आज से हमने थोड़ा सा सेट चेंज किया, नीचे नहीं, बैठ के अच्छी ना। बात है जी, मैंने कराया। मैं हाँ आपको इसलिए कह रहा था कि मैं भाई ज़मीन पे बैठ के बड़े सुकून में होता हूँ। तो मैं मतलब ज़्यादा देर अपनी ऑफिस की चेयर पे या सोफे पे बैठ के ना तो मैं कंफर्टेबल नहीं रहता। तो मैं इसलिए ज़रा ज़मीन पे बैठ के ना, मेरा एक ज़मीन के साथ ख़ास ताल्लुक़ है, तो जाना भी तो इसी में है ना। बिल्कुल सर। तो वो इस ज़रा ज़मीन पे बैठ के मुझे ज़रा सुकून हो जाता है कि मैं ज़रा अपनी बात ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। खैर, कम टू द पॉइंट। 27वीं तरमीम तो हो जाएगी, इसके बाद के हालात संभालने मुश्किल हो जाएंगे। चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं उलझाव लग रहा है, और मुझे बार बार अल्लामा साहब का एक शेर मेरे कानों में गूंज रहा है कि आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। तो ये अब जिस तरफ हालात जा रहे हैं ना, ये अभी कोई अच्छे कुछ ही सही जो है ना वो समझ लें कि स्पेक्ट्रम में बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। बड़ी मुश्किलात हैं, बड़ा मसला है, और ये दोनों के लिए, अवाम के लिए भी। और एक चीज़ ज़िंदगी में याद रखिएगा कि जब इंसान पैनिक होता है ना तो नुकसान करता है। जानवर भी, दरिंदे भी, सांप भी उस वक़्त हमला करता है जब वो खौफ में मुब्तला होते हैं। ये खौफ इंसान से गलत काम कराता है। किस चीज़ का खौफ है? बहुत सारी हुकूमत, चीज़ों का खौफ हो सकता है। इमरान खान का खौफ है? हुकूमत के लिए उसका खौफ है, अवाम के लिए हालात के तरीक़ी का खौफ है। एक को होप नज़र नहीं आ रही, एक को डर है कि ये जिसको हम मार रहे हैं ये उठा तो हमारे साथ क्या करेगा। तो ये इसी तरह के हर बंदे का अपना अपना खौफ है। खौफ ठीक है। के बुत भी अपने अपने होते हैं, एक हाँ तरह के नहीं होते। बिल्कुल। अच्छा सर, सदर का इस्तिस्ना पर बहुत बात हो रही है। इस्लाम और कानून के मुताबिक इस्तिस्ना की इजाज़त नहीं है। ये सर, तरमीम सिर्फ वापस होती देख सदर रहे का हैं? इस्तिस्ना है, सिर्फ और सिर्फ सदर को इस्तिस्ना दिया गया। सर, इस्लाम में इस्तिस्ना की गुंजाइश नहीं है, चाहे किसी को भी दिया जाए। ये नहीं है कि जी आप एक बंदे के ऊपर तो बात करें और बाकियों के ऊपर ना करें। इस्तिस्ना इस्लाम में है ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सज़ा का कुरान पाक में है कि और अगर तुम समझो तो किसास में तुम्हारे लिए बेहतरी है। किसास जिसको कहते हैं कत्ल का बदला कत्ल, बिल्कुल। जो नुकसान आपका हुआ उसके बदले वो नुकसान, इसको कहते हैं किसास। किसास में कुरान पाक ये कह रहा है कि सोचो, अगर समझो तो तुम्हारे लिए बेहतरी है। अगर आप जो है वो मुजरिम को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे तो वो मज़ीद बढ़ता जाएगा ना। बिल्कुल। इस्तिस्ना का मतलब ये है कि आपने कानूनी कार्रवाई का दरवाज़ा बंद कर दिया। तो इस्लाम में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जितना मुझे आता है। बाकी रह गई बात के हालात, तो भाई आप खुद देख लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 दिन के बाद आपको ट्रिगर करती हुई चीज़ें नज़र आ जाएंगी। इतना ही टाइम है। चीज़ें जब उलझेंगी तो फिर ये इतनी तेज़ी से उलझेंगी कि संभालना तकरीबन क्या हो ही नामुमकिन जाएगा। बिल्कुल। अच्छा सर, अचकज़ई साहब ने अपोजिशन के एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया। जुमे से तहरीक का ऐलान का कह रहे हैं कि जी होगी और पुरअमन एहतजाज होगा। आपको लगता है कोई एहतजाज या इनकलाब जो से कुछ इसकी तरफ चीज़ें जाएगा? तो बदलेंगी सर,
اور احتجاج بڑھے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اچکزئی صاحب اس احتجاج کے صرف پارٹ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی اس احتجاج کا صرف پارٹ ہو۔ اچھا احتجاج جو ہے وہ صرف ایک خاص پارٹی یا ایک خاص نظریے یا ایک خاص اسپیکٹرم کے لوگوں سے باہر نکل جائے۔ میں بار بار آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ایک دو گھروں کو آگ لگتی ہے تو لوگ تماشا دیکھتے ہیں، سارے شہر کو آگ لگ جائے گی، بجھانی واجب ہو جائے گی، بجھانی پڑ جائے گی، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ یہ احتجاج انقلاب کی شکل لائے گا؟ آ جائے گا سر، اب انقلاب تو آنا ہی آنا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انقلاب کی خاطر جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی بڑی قربانی دینی شروع جو ہے وہ پڑے گی۔ ہم 8 دہائیوں سے جو ہے وہ خاموش ہیں، 8 دہائیوں سے ہم نے چیزوں کو تگڑا کیا ہے۔ ہم اس وقت نہیں بولے جب ہمارا لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے ان کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، ان کو جب اغوا کر کے زیارت بھیجا گیا۔ زیارت میں کہا جاتا ہے جی پرفضا مقام تو جب کوئی مریض ہو جو اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو اس کو پرفضا مقام میں بھیجتے ہیں کہ ہاسپٹل میں بھیجتے ہیں؟ ہاسپٹل میں اگر آپ بھیجتے ہیں تو پھر کرنل الائی بخش جو اس وقت کیپٹن الائی بخش تھے، ان کی ڈائری جو ان کی بک تو پڑھ کے دیکھیے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے لائف سیونگ ڈرگز قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے چاہیے ہوتی تھی تو 4 دن بعد آتی تھی۔ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے قتل پہ نہیں بولے، ہم فاطمہ جناح کے قتل پہ نہیں بولے، ہم جو ہے وہ خان لیاقت علی خان کے قتل کے اوپر نہیں بولے، ہم تو کہیں بھی نہیں بولے سر۔ ہم نے ڈکٹیٹروں کو راستے دیے، ہم میں بھی شامل ہوں، ہم نے ڈکٹیٹروں کو راستے دیے، ہم نے مارشل لا لگنے پہ مٹھائیاں بانٹی ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے تو ٹھیک کہتا ہے قرآن پاک کائنات کی سب سے بڑی سب سے سچی کتاب ہے کہ جب ان کے اپنے ہاتھوں کا کیا ان کے اوپر آ پڑتا ہے تو یہ اللہ سے الجھنے لگتے ہیں۔ آج ہم کسی سے کیا گلہ کریں، ہمارا کیا دھرا ہے، ہماری سوچوں کا ہے، ہمارے نظریات ہیں، ہماری چیزیں ہیں، تو جو یہ ان قریب بدلیں گے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ گاڈ ہیز ہز اون پلانس۔ سر اچھا صاحب کہتے ہیں کہ جی غیر ملکی سفیروں کو خط لکھیں گے کہ پاکستان سے جتنے بھی مذاکرات یا کتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں وہ کینسل کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی انقلاب کی طرف یا کوئی انقلاب تو آنا ہے سر، انقلاب تو آنا ہے، یہ خطوں کی تو خط تو بیچ میں رہ جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہاں کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ مفاہمت کی سیاست تو ہر جگہ پہ ہے، وہ کہاں سر ساتھ دیں گے؟ مفاہمت کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ سب کچھ تدفین کر دی جائے۔ مفاہمت اس وقت تک ہوتی ہے نا جب تک آپ کا سانس چل رہا ہے، جب آپ کا سانس ہی بند کر دیا تو پھر کاہے کی مفاہمت۔ بالکل وہ ایک مصرع مجھے اور یاد آ گیا، شاید انور مقصود صاحب کے شعر میں معین اختر صاحب نے پڑھا تھا، تو اس کا مصرع مجھے یاد ہے، بہت پرانی بات ہے، جس کا گلا دباؤ آنکھیں نکالتا ہے۔ بالکل تو پھر اب جس کا آپ گلا دبائیں گے وہ آنکھیں بھی نہ نکالے بیچارہ۔ بالکل بالکل اس طرح کی کہتے ہیں نا آنے کڑے تھے۔ بالکل صحیح جی ہے۔ ہاں بالکل سر۔ اچھا سر، عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو مذاکرات کے جو ان سے ہے اختیارات تو دے دیے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہمارے ساتھ مذاکرات ہونے والے مینڈیٹ میں واپس کرے۔ حکومت پی ٹی آئی مذاکرات ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ کے پی ٹی آئی اور حکومت مذاکرات کا وقت گزر گیا ہے، اب بس اب کچھ بھی نہیں ہے، اب چھوڑیں بس، ٹھیک ہے۔ ٹرک کی بہت ساری بتیاں ہیں لیکن اب ٹرک کی بتیاں جو ہے نا وہ بھی اب ان کے پیچھے بھی لگنے کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک ایکسپائری ہوتی ہے، شاید اس وقت تک مذاکرات ایکسپائر ہو چکے ہیں۔ دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے بعض اوقات پرانی چیزیں بھی کام کر جاتی ہیں، تو ہو سکتا ہے ایکسپائرڈ چیزیں بھی کچھ کام کر جائیں، دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ اچکزئی صاحب نے ایک تجویز دی ہے کہ پاکستان کو 6 ماہ کے لیے قومی حکومت بنائے، الیکشن ہوں گے، جو جیتے گا وہ حکومت کرے گا۔ ایسا ہوتا لگتا تو نہیں ہے، تجویز ہی لگتی ہے اتنا صرف۔ آسان نہیں ہے سر، جنہوں نے اتنا کچھ کیا ہوا ہے وہ اتنی بالکل جلدی سارا کچھ چھوڑتے ہیں، یہ چھڑوانا پڑے گا، بالکل اور یہ ہو جائے گا، مجھے لگتا ہے ہو جائے گا، تھوڑا سا دلیر ہونا پڑے گا۔ ابھی ہم ذرا تھوڑا سا یکسو ہو جائے نا، جیسے آتشی شیشے میں بھی وہی شعائیں جو ادھر ادھر پڑ رہی ہوتی ہیں کچھ نہیں کر رہی ہوتی، آتشی شیشے میں وہ جب اکٹھی ہو کے ایک جگہ پڑتی ہیں تو آگ لگا دیتی ہیں۔ بالکل
کبھی کبھی جو ہے یہ قدرت کا نظام ہے کہ اللہ بہت چھوٹی چیزوں سے بہت بڑے بڑے سسٹم بدلاتا ہے، جہاں سے امید نہیں ہوتی وہاں سے چیزیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں اللہ کیا کرتا ہے، لیکن اس وقت کانفرنٹریشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اور میں بار بار ڈرتا ہوں کہ سسٹم کوئی ایسا غلط قدم نہ اٹھا لے جس کے بعد ریورسل ممکن نہ رہے، اور یہ ہو سکتا ہے۔ پینک کی سچویشن بنی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں کوئی ایک آدھ غلط قدم جو ہے وہ تباہی کر دے گا، اور بہت مشکل ہو جائے گا چیزوں کو سنبھالنا۔ سر 26ویں ترمیمی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بڑا اہم کردار تھا، اس باری مولانا صاحب کا کوئی اہم کردار سامنے نہیں آیا اور ان کی انہوں نے حمایت نہیں کی، اور نیشنل اسمبلی میں مخالفت کا ووٹ بھی دیا انہوں نے۔ تو آپ کو چکزئی صاحب سے بھی مذاکرات ان کے، آپ کو لگتا ہے کہ مولانا اور پی ٹی آئی اکٹھے مل کے اس کو مجھے نہیں باہر آئیں گے؟ لگتا کہ کو بڑا کو کام کر سکتے ہیں مولانا، کیونکہ مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ وہ جو ہے نا وہ کوئی اندر سے مخالف بھی ہوں۔ میں اپنے کاغذ پہ دیکھنے کا عادی ہوں، مجھے کاغذ نہیں بتا رہا کہ وہ کوئی دل سے اس کے مخالفت کریں۔ کہیں بارگیننگ ٹائپ کی سچویشن ہو سکتی ہے۔ میں مولانا صاحب کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میرا کاغذ یہی بتا رہا ہے۔ مولانا صاحب کے ارادوں کے پتہ لگ جاتا ہے، ہو بالکل سکتا ہے کہ اینڈ میں بالکل۔ کوئی بدل ہی جائے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ جی کسی کا باپ بھی 18ویں ترمیم کو ختم نہیں کر سکتا، اس پر اتفاق نہیں ہوا۔ 18ویں ترمیم صوبوں کے اختیارات NFC کبھی ختم نہیں ہو پائیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ 18ویں ترمیم صوبوں کے اختیارات بھی اس میں خطرے میں بڑھ سکتے ہیں؟ بہت کچھ خطرے میں پڑے گا سر، خطرے میں پڑے گا تو آپ لڑیں گے، خطرے میں نہیں پڑے گا تو لڑیں گے کس لیے؟ اب کیا ہو گیا آپ کو؟ سکون کریں نا، ہو جائے گا۔ بلاول صاحب نے 26ویں ترمیم میں تو بہت زیادہ ایکٹیو دکھائی دیے تھے، اب بھی بہت اس بار زیادہ اس ہے، طرح والے بس نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب بھی وہ ہیں، انہوں نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا ہوا۔ دیکھیں میں کسی کے مخالف نہیں ہوں، میں اپنی قبر میں کسی کے لیے انگارے نہیں بھر سکتا، میں کسی کے لیے کیوں دوزخ کے عذاب کو جھیلوں، نہ ان کے لیے نہ ان کے لیے، میرے لیے کوئی، میں نے اللہ کو جا کے جواب دینا۔ میرا کاغذ کہہ رہا ہے کہ یہ اس وقت جو ہے نا وہ لوگ زیادہ تر بہروپی ہیں، جو وہ ہیں نہیں، اور جو وہ نہیں ہیں یا جو وہ پوز کرتے ہیں وہ بننے کی کوشش، وہ تو نہیں ہوگا۔ God has his own plans۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، عدالتوں کی بات کریں تو 27ویں ترمیم میں سپریم کورٹ کے اختیارات کم ہوتے نظر آ رہے ہیں اور آئینی عدالت ایک نئی بن کام رہی ہے۔ کیا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سر؟ مجھے عدالت کی تدفین ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، مجھے یہ عدالتیں جو ہیں نا یہ دفن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، عدالتی سسٹم۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب کسی چیز کو نیا بنانا ہو تو پھر اس کی بنیادیں اکھاڑ دیتے، تو یہ نظام عدل کی بنیادیں اکھاڑ دی گئی ہیں، اپنے آپ بن نہیں جائے گا کسی نہ کسی دن۔ ججز اور وکلا کی طرف سے خط بھی لکھے گئے ہیں چیف جسٹس سر کو، اس یہ کا کوئی اثر ہوگا؟ کچھ بھی نہیں اثر ہوگا جی، مجھے نہیں لگتا۔ حالات اگر ہوگا اثر، ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے عوام پہ ہوگا، اور اس کے علاوہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مرد آہن عمران خان کا کہہ رہے ہیں کہ باہر آئے گا تو یہ عدالتیں ساری واپس ہو جائیں گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ دیکھتے ہیں، ریورس تو ہونا ہے۔ 27ویں اور 26ویں دونوں ترمیمیں جو ہیں دونوں کی دونوں واپس ہوں گی، بالکل اور کلیکٹیولی واپس ہوں گی۔ بالکل مجھے نہیں 26ویں لگے 26ویں اور 27ویں دونوں، 28ویں آنے کا سوال ہی ابھی نہیں ہے۔ پہلے یہ تو کر لیں، ابھی اتنی جلدی سارا کچھ۔ بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کہہ رہے ہیں کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ ختم کر دیا گیا، لیکن ہم عہدہ بحال کریں گے۔ پی ٹی آئی والے ایسا کر پائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن میں اتنی دیکھیں طاقت ہے؟ ابھی تو چھوڑ دیں، ابھی تو بیرسٹر گوہر صاحب کے اندر اپنے اندر اتنی طاقت ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے، ابھی تو بڑا کچھ ہونا باقی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب 27ویں ترمیم کے خلاف کچھ بڑا احتجاج یا ہوگا، کچھ اس طرح والا کام ہے؟ لازمی ہوگا۔ کوئی بڑا کارڈ کھیلنے والے ہیں؟ خان صاحب کھیل چکے ہوئے ہیں، بس ابھی تھوڑی سی چیزیں کیوس میں ہیں، ہو جائے گا ٹھیک۔ آنا ہے پاکستان نے اپنی ترقی کے اوپر، آنا ہے پاکستان کے نے اس بچوں کی ترقی کے لیے۔ پاکستان بہت اچھا ملک ہے ہمارے بچوں کے لیے، ہم آخری جنریشن ہے جنہوں نے یہ سب ٹرموائل دیکھا ہے، بس اس کے بعد ٹھیک ہے۔
سر خان صاحب کو اصل میں جو قید میں رکھا جا رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ قید میں رکھ کے ہی ساری چیزیں اپروو ہوں گی، پھر قید تو پھر اس کا مطلب ہے کہ لمبی ہو جائے گی؟ خان جو ہے نا وہ سر آ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی میں بس کوئی ڈائلاگ بولتا ہوں آئی کے از کمنگ، ہاں جی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہی از کمنگ، ہی از زیادہ لمبا ٹنیور نہیں ہے مجھے لگتا ہے. باقی اگر یہ سارا کچھ ہونا ہے تو اللہ کی مرضی، یہ دن میں بھی ہو سکتا ہے، یہ رات میں بھی ہو سکتا ہے، یہ 1 گھنٹے میں بھی ہو سکتا ہے. آپ نے بہت کچھ ہوتے ہوئے دیکھ لیا، پھر کیا ہے، سب کچھ ہوگا. سر پی ٹی آئی میں نا اب پرانے اور نئے کھلاڑی کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو سینئر ہیں اور جونیئر ہیں پورے وہ آمنے سامنے پاکستان ہی کی ہیں. سیاست میں جتنے پرانے لوگ ہیں نا وہ obsolete ہو رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے جیسے 50 سال سے اوپر کے بابے سارے obsolete ہو گئے ہیں، ہمارے ماڈلز بند ہو گئے ہیں، اب نہیں چلیں گے. بس اس سے چھوٹے، اس سے جو تقریباً نئے لوگ ہیں وہ ضرور چلیں گے. ہم جس ماڈل سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے یہاں کہتے ہیں وہ پنجابی دے کہتے ہیں کہ اتنا دے دور دیاں تے ڈائیاں بھی بند ہو گئی ہیں. بالکل. اب تو ہماری ریپیئرنگ بھی نہیں ہوتی، تو پرانے لوگ ہیں. اب یہ جنریشن ایکس، جنریشن زی، یہ جنریشنز ہیں، جن الفا، یہ لوگ ہیں جو ہماری جنریشنز ہیں جو لیڈ کر رہی ہیں. ہم تو بس ہم اپنی زندگی گزار چکے ہیں. بس اب تو صرف کوشش یہ کریں کہ جو کچھ آپ نے جو ہے وہ کوئی عقیدہ جو کچھ بھی ہے اس کو خیر خیریت سے لے کے اگلے جہان تک چلے جائیں، وہ نہ ہو کہ آخری وقت میں وہ خراب ہو جائے. یوتھ سامنے آ رہی ہے بہت زیادہ. اچھا افریدی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اہم کردار ادا کر رہے ہیں؟ ابھی تو وہ پیچھے سے باہر نکل کے کریز سے باہر نکل کے سہیل چوکے افریدی سہیل صاحب، افریدی. ہاں سہیل افریدی صاحب جو ہے نا وہ اچھا کھیل رہے ہیں اور میرا خیال ہے ٹھیک کر لیں گے. سہیل افریدی کے پیچھے بھی تو اصل میں ول آف دا پبلک ہے نا. بالکل. تو کائنات میں 2 ہی ولز ہیں، ایک ول آف دا گاڈ ہے اور ایک ول آف دا پبلک ہے. ہم دونوں کو ہی نہیں مانتے تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا سر. عمران خان اسی لیے تو سر کہتا ہے کہ ول آف پبلک اس کے ساتھ ہے. بالکل. ول آف گاڈ کا تو آپ نے پہلے ول ہی آف بتایا. گاڈ جس کے ساتھ ہوتی ہے، ول آف پبلک اس کے ساتھ ہو ہی جاتی ہے. کہتے ہیں نا کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، تو اس وقت تو نکارہ خدا بج رہا ہے اور بڑی تیزی سے بج رہا ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ روحانی طاقتیں عمران خان کے ساتھ ہیں. ہاں تو روحانی طاقتیں بہت زیادہ ہیں. ہم لوگ جن بھوت موکل سمجھتے ہیں روحانی طاقتوں کو. روحانی طاقتوں کا مطلب ہے ول آف گاڈ، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے، اور وہ کرائے گا اس سے جو مرضی ہو. ٹھیک ہے سر. لاسٹ میں بس یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری حکومت 27ویں ترمیم کے بعد نئے سال کا سورج دیکھے گی؟ ہو سکتا ہے جی دیکھ لے، ویسے مشکل ہی لگتا ہے کیونکہ ایسی صورت میں کوئی سوتے سوتے ہی انجیکشن لگتا ہے اور بندہ سوتا ہی رہ جاتا ہے، آنکھ ہی نہیں کھلتی. گاڈ ہیز ہز اون پلانس. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. خان صاحب کے ذائچہ ڈسکس ہوا، ترمیم کے حوالے سے ڈسکس ہوا، اور اچکزئی صاحب کے جو بیانات آ رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی ڈسکس ہوا. جعفری صاحب کا نمبر ہمارے اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور جعفری صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.